नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने कुरान पाक से चंद आयात का इंतखाब किया है। इंशाअल्लाह ताला हम उनका एनालिसिस करके जुमला इस्मिया को सीखने की कोशिश करेंगे। हमारी सबसे पहली आयत है अंतमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। चले हम इनको पार्ट में करके और इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो हमने लिया है हिस्सा वो है अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह। अंतुम जो है यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारा ज़मीर है, यानी अस्माए ज़मायर हमारे सारे मारफ़ा होते हैं। तो अंतुम यहाँ पर मुब्तदा बनेगा क्योंकि ज़मायर जो है वो मुब्तदा बनकर आते हैं। और हम जानते हैं जुमला इस्मिया के दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, और मुताल्लिक भी आ सकता है इसमें। तो अब हम इसको देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। अंतुम जो है वो हमारा मुब्तदा है, अल फ़ुक़राउ ये हमारा इसके बारे में ख़बर दी जा रही है, ये यहाँ पर हमारी ख़बर है। इला जो है ये हरफ़े जारा है, और अल्लाह ये लफ्ज़ जलाला इस्म जलाला ये यहाँ पर हरफ़े जर के लिए मजरूर हो रहा है। ठीक है, तो हरफ़े जारा और मजरूर मिलकर बनता है मुरक्कबे जारी। और मुरक्कबे जारी हमेशा मुताल्लिक बनकर आते हैं जुमला इस्मिया में। तो ये यहाँ पर मुरक्कबे जारी मुताल्लिक ख़बर बना है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। मुब्तदा अपनी ख़बर और मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बना, और ये मातूफ़ अलैह होगा क्योंकि हमें आयत का हिस्सा हमारा बाकी है और वो वाव हरफ़े अतफ़ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं। तुम अल्लाह के मोहताज हो। चलते हैं अपनी अगली आयत के हिस्से पर। अगली आयत का हमारा हिस्सा है वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। वाव यहाँ पर हरफ़े अतफ़ है और अल्लाहु इस्म जलाला यहाँ पर हमारा मुब्तदा है। ये दरमियान में ये देखें वो आ गया जो कि हमारी आयत थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि मुब्तदा अपनी ख़बर और मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बनकर ये मातूफ़ अलैह बनेगा क्योंकि आगे हमारा हरफ़े अतफ़ आ रहा है। तो हरफ़े अतफ़ जहाँ पर आता है उससे पिछला जो हिस्सा होता है वो मातूफ़ अलैह होता है, और जो अगला हिस्सा आएगा वो मातूफ़ कहलाता है। ये हम ऐसे ही साथ साथ इंशाअल्लाह ताला सीखते जाएंगे तो हमें सब समझ में आता जाएगा। यहाँ वाव हरफ़े अतफ़ हो गया, अल्लाह इस्म जलाला मुब्तदा हो गया, और हुआ हमारी ज़मीर मुनफ़सिल है जब ये जुमले के दरमियान में आती है कि यानी इससे पहले भी इस्म मौजूद हो और उसके बाद हमारा मारफ़ा इस्म हमें नज़र आ रहा हो, तो ये हसर के लिए आती है। ये तो यहाँ पर ज़ोर दिया जा रहा हो किसी चीज़ पर, हसर पैदा किया जाए किसी में, तो फिर हुआ ज़मीर फ़सल दरमियान में लाई जाती है। ज़मीर फ़सल का मतलब वैसे ये ज़मीर मुनफ़सिल है, लेकिन इसको ज़मीर फ़सल कहा जाता है कि दो जुमलों के दरमियान में फ़ासला पैदा करना, ठीक है, और उससे हसर कायम करने के लिए। तो यहाँ हुआ जो है वो लिल हसर है। ठीक है, अल गनियु यहाँ पर हमारी ख़बर अव्वल है। ठीक है, ये ख़बर अव्वल हो गई। अल हमीदु ये यहाँ पर हमारी ख़बर सानी है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। मुब्तदा अपनी ख़बरान, दो ख़बरें हैं तो हम जानते हैं ख़बर को तस्निया में लेकर जाएं तो आनी का इजाफ़ा करते हैं तो ये होगा ख़बरानी, यानी तो हम इसको बोलेंगे ख़बरान। मुब्तदा अपनी ख़बरान से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बनकर मातूफ़ बना। मैंने आपको बताया था हरफ़े अतफ़ से पहले जो है मातूफ़ अलैह और बाद में मातूफ़ होता है, मातूफ़ बना। अब इसको जोड़ेंगे कि मातूफ़ अलैह
اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ معطوفہ بنا۔ یہ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ہی، اب حسر پیدا کریں گے، حسر پیدا کرنے کے لیے ہم ہی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی بہت بے نیاز اور خوب تعریف والا ہے۔ ہماری اگلی آیت ہے، اس کا ہم انالائسس کرتے ہیں۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا۔ یہاں یہ دیکھیں، آ جو ہے یہ ہمارا حرف استفہام ہے، یعنی ہماری یہ آیت شروع ہو رہی ہے حرف استفہام سے، ٹھیک ہے۔ انتا حرف جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں، جملے میں اس کا کوئی بھی پارٹ نہیں ہوتا، یعنی یہ کچھ بھی جملے کا حصہ نہیں بنتے جو حروف ہوتے ہیں، حرف استفہام جو شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہماری ضمیر منفصل انتا آئی ہوئی ہے شروع میں، تو انتا ہم جانتے ہیں یہ مبتدا ہے ہمارا، تو یہ بن گیا ہمارا مبتدا۔ فعلتا یہ ہمارا فعل ہے، ماضی فعل ہے، اور فعلتا ہم جانتے ہیں بارز اسم تا ہے، فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے۔ اب اس میں بھی ہم جانتے ہیں بارز تا تو اس کا فاعل ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس میں انتا ہی ہے اس کے اندر، تو دو دفعہ انتا لانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ اس طرح کیا کہ تو ہی، آپ ہی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ترجمہ کیا جائے گا اس میں حسر کا پیدا کیا جائے گا۔ اب حسر ہم کیسے پیدا کرتے ہیں؟ دو تین طریقے ہیں ہمارے حسر پیدا کرنے کے، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے۔ آگے جو ہے وہ ہماری آ رہی ہے ھذا۔ ھذا یہاں پر ہمارا مفعول ہے، اور یہ ہے مفعول بہی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا مفعول بہی۔ فعلتا فعل کے لیے، اس میں تا بارز فاعل ہے، اور ھذا اس کا مفعول بہی ہے۔ پھر آگا ہے با حرف جر، ٹھیک ہے، با حرف جر جو ہے یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ حرف جارہ ہے ہمارا، اور آلہاتی نا، یہ آلہاتی یہ جو ہے یہ ہمارا مضاف ہے، اور نا جو ہمارا ضمیر متصل ہے یہ یہاں پر ہمارا مضاف الیہ ہے، یعنی یہ پورا مرکب اضافی جو بن کر با حرف جر کے لیے یہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پورا مرکب جاری بن جائے گا۔ یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے ہم مرکب اضافی کو مکمل کرتے ہیں، پھر ہم پورے مرکب کو مجرور کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہمیں بنانا ہے، اگر ہمیں اسے مبتدا بنانا ہے مرکب کو، تو پہلے ہم اس کو جوڑیں گے، پھر ہم بنائیں گے۔ اسی طرح اب ہم نے مجرور کرنا ہے اس کو با حرف جر کے لیے، تو پہلے ہم مرکب اضافی بنائیں گے، پھر ہم اس کو مجرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہو جائے گا ہمارا مرکب جاری پورا، دیکھیں یہ مضاف مضاف الیہ، پھر یہ مرکب اضافی مجرور ہوا، پھر یہ اس کے ساتھ مل کر مرکب جاری، اور یہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہم فعل کو جوڑ لیتے ہیں، فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر یہ خبر بنے گا مبتدا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملہ ہمارا شروع ہو رہا ہے حرف استفہام سے۔ ہم ایک بات اور یاد رکھیے، جب بھی جملہ استفہام سے شروع ہو، ایک ایک کر کے جو جو چیز آتی جائے گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، تو وہ پھر خبریہ نہیں رہتا جملہ، پھر وہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ بنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ کر لیتے ہیں، حسر کا مفہوم دینا ہے ہم نے اس میں۔ کیا تو نے ہی یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ کیا تو نے ہی یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ ہماری اگلی آیت ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اس کو ہم پارٹ میں بانٹتے ہیں اور اس کا پھر ہم انالائسس کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، یہاں پر ہوا جو ہے یہ اسم ضمیر ہے، اور اسماء ضمائر بھی معرفہ ہوتے ہیں، تو ہوا جو ہے یہاں پر ہمارا مبتدا ہے، اور اللہ اسم جلالہ جو ہے یہاں پر یہ خبر ہے ہماری، تو یہ بنے گی ہماری خبر اول، کیونکہ ہمیں اور بھی خبریں آگے نظر آ رہی ہیں۔
الخالقو، الخالقو یہاں پر یہ بھی خبر ہے جو دی جا رہی ہے، یہ خبر ثانی ہے۔ الباریو یہ بھی خبر ہے اور یہ ہماری خبر ثالث ہے۔ المصور یہ بھی خبر ہے اور یہ خبر ہماری رابع ہے۔ اس طرح سے یعنی 4 خبریں ہماری اس میں آئی ہیں۔ اللہ کے بارے میں ہوا کہ وہ اللہ ہے، خالق پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، اور باری یعنی کہ بنانے والا، المصور صورت دینے والا، ٹھیک ہے۔ مبتدا اپنی اخبارن سے مل کے، جب خبر کی جمع ہوگی، خبر کی تثنیہ ہوتا خبرانی اور اس کی جو جمع ہوگی وہ ہوگی اخبارن، تو مبتدا اپنی اخبارن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، تو اس لیے اس میں حصر کا مفہوم، تاکید کا مفہوم، حصر کا مفہوم پیدا ہوگا، اور ترجمہ اس طرح سے کیا جائے گا اس کا کہ وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت دینے والا، ٹھیک ہے۔ اگلے چلتے ہیں ہمارے پارٹ پر۔ لہ الاسماء الحسنی، لہو ہم جانتے ہیں لام ہمارا حرف جر ہے اور ہو ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے، تو یہ مرکب جاری ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے متعلق بنتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے ہمارا کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ جب یاد رکھیں، جب بھی خبر موجود نہ ہو اور خبر مرکب جاری کی صورت میں آ رہی ہو تو پھر ہم اسے قائم مقام خبر کا اسٹیٹس دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ ہماری قائم مقام خبر ہے۔ الاسماء الحسنی، الاسماء جو ہے یہ موصوف ہے اور حسنی یہاں پر اس کی صفت ہے، تو جب بھی کوئی بھی مرکب آتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپس میں پہلے ملتے ہیں، جڑتے ہیں، اور پھر جڑنے کے بعد ہی جملے میں اس کا کوئی مقام بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موصوف ہے، الحسنی صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر یہ مرکب توصیفی بنے، اور مرکب توصیفی یہاں پر مبتدا ہے، اور مبتدا کیونکہ قائم مقام خبر پہلے آ چکی ہے تو وہ مقدم ہے، تو مبتدا اب ہمارا یہاں پر مؤخر ہوگا، تو مبتدا ہمارا یہاں پر مؤخر ہے۔ اس طرح سے مبتدا مؤخر اپنی قائم مقام خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ ترجمہ ہے، جب ترجمہ بھی اس کا پھر ایک انداز میں یعنی کیا جاتا ہے، کیوں قائم مقام خبر پہلے لکھی جاتی ہے، یعنی ایک اسٹریس پیدا کرنے کے لیے، جملے میں ایک تاکید دینے کے لیے، تو تاکید کیسے دیں گے؟ اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام۔ اگلی آیت ہے ہماری، ہوا محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہم اس کو پارٹ میں بانٹتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انالائسس کرتے ہیں۔ حصہ ہے ہمارا پہلا، ہوا محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ ہوا یہاں پر مبتدا ہے اور محسن جو ہے یہاں پر خبر آئی ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ فا یہاں پر سببیہ ہے، کس کا سبب بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہم انالائسس کرتے ہوئے سیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے فا کئی طرح کے آئیں گے، ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ہوا محسن، وہ نیک ہے، نیک ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے، یعنی تو اس وجہ سے اس کو فا کو سببیہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فا یہاں پر سببیہ ہے اور لام حرف جارہ ہے، اور ہو ضمیر یہاں پر مجرور اسم ہے، ٹھیک ہے۔ جار اور مجرور مل کر یہاں پر مرکب جاری بنیں گے، اور چونکہ یہ شروع میں آ گئے ہیں تو یہ قائم مقام خبر مقدم ہوگی، کیونکہ ہمیں آگے خبر نظر آ بھی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اجرہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ یہاں پر ہمارا مبتدا مؤخر بنے گا، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔
اندہ جو ہے ہم جانتے ہیں یہ مضاف ہے، ظرف ہے اور مضاف بن کر آتے ہیں، تو یہ جو ہے مضاف ہے، آگے بالکل ربی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور ہو ضمیر کے لیے یہ مضاف، یعنی یہ ہمیں پیچیدہ ہمارا مرکب اضافی ہے، ہم اس کو بنا لیتے ہیں مضاف 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 الیہ اور رہی بھی مضاف الیہ، یہ بن جائے گا مرکب پیچیدہ مرکب اضافی ہو کر ہم جانتے ہیں یہ متعلق خبر بنتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ متعلق خبر ہے۔ پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، وہ نیک ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس وجہ سے یہ سببیہ جملہ تھا، یعنی فا ہمارا یہاں پر کہ وہ نیک ہے تو اس کے سبب جو ہے اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اگلا ہمارا حصہ ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ واو جو ہے یہ یہاں پر ہمارا حرف عطف ہے، اور لا جو ہے یہ ہمارا یہاں پر نافیہ ہے، ٹھیک ہے، سوری یہ ریپیٹ ہو گیا، میں آپ کو لا ہمارا نافیہ ہے، اور خوفن جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارا مبتدا جو ہے نکرہ آ رہا ہے، تو اس کی سبب یہ ہے کہ اس کا وجہ یہ ہے، یہاں پہ لکھ دیا ہے ہم نے کہ مبتدا جو ہمارا نکرہ آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ مبتدا نکرہ آنے کا سبب ہے کہ اس سے پہلے لائے نفی ہے، اس صورت میں مبتدا نکرہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے ہمارا علیہم جو ہے حرف جار ہے، ہم جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہ مرکب جاری ہو کر کیونکہ یہاں پر خبر نہیں ہے تو یہ بنے گا قائم مقام خبر۔ پھر جو ہے آگے ہمارا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ واو ہے، لیکن پہلے ہم اس کو ذرا جوڑ لیں پھر ہم واو کو دیکھتے ہیں۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ معطوف بنے گا، اور یہ معطوف اول بنے گا، کیوں معطوف، ٹھیک ہے، چلیں یہ معطوف اول اس لیے بنا ہے کہ یہ پیچھے معطوف اور آگے ہمیں پھر واو نظر آ رہا ہے عطف کا، اس کا مطلب ہے وہ بھی معطوف ثانی ہوگا۔ واو حرف عطف ہے اور لا یہاں پر پھر جو ہے آیا ہے نافیہ، اور ہم ضمیر یہاں پر ہماری آگے ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ ہے مبتدا، اور یحزنون یہ ہم جانتے ہیں یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور بارز واو ہے، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یعنی یہ جملہ فعلیہ بن کر جو ہے یہ خبر بنے گا مبتدا کے لیے، اور اس طرح سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر معطوف ثانی بنے گا۔ اس طرح سے معطوف لے جو پیچھے ہمارا جملہ تھا، معطوف لے اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ اب ہم اس کا پورے کا ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیں گے، یہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا اگلے پیج پر جا کر، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو ہے نہ کوئی خوف کوئی کا ترجمہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ خوفن ہمارا نکرہ اسم تھا، ٹھیک ہے۔ آیت ہے ہماری اگلی، ہوا اسرع الحاسبین۔ ہوا بھی یہاں پر ہماری ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے یہ مبتدا بن کر آئی ہے۔ اسرع الحاسبین، اسرع اسم تفضیل ہے اور یہ مضاف بنا ہے یہاں پر، اور آگے الحاسبین مضاف الیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مرکب ہمیشہ مل کر ہی کچھ نہ کچھ بنتے ہیں، تو اسم تفضیل مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر یہ یہاں پر خبر بنے گا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، وہ حساب کرنے والوں سے تیز، اور بریکٹ میں دیکھیں جیسے کہ لکھا ہوا ہے حساب کرنے والا ہے۔ ہماری اگلی آیت ہے، هو القاہر فوق عبادہ۔
ہوا ہمارا اس میں ضمیر یہاں پر مبتدا، القاہرو ہماری یہاں پر خبر ہے، اور فوقہ، فوقہ ہم جانتے ہیں ظرف ہے اور یہ مضاف بن کر آتے ہیں، تو فوقہ ہمارا ظرف مضاف ہے، اور عباد ہی یعنی یہ بھی عباد ہی ظرف فوقہ کے لیے مضاف ہے، اور ہو ضمیر کے لیے یہ مضاف ہے، اور ہو ضمیر ہماری یہاں پر مضاف ہے، یہ ہمارا پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے، پیچیدہ مرکب اضافی، اور فوقہ ہمارا ظرف ہے، ظرف سے بننے والے مرکب اضافی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو یہ شبو جملہ ہوتے ہیں اور یہ متعلق بنتے ہیں، تو یہاں پر یہ متعلق خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، ترجمہ کریں گے اس کا ہم ترجمہ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اگلی آیت ہے ہماری ہم لا یفرطون، ہم جو ہے یہ بھی ہماری ضمیر ہے، ضمیر یہاں ہم جانتے ہیں مبتدا بن کر آتی ہے، تو ہم جو ہے وہ مبتدا ہے، اور لا جو ہے یہ نفی کا ہے، تو لا کو ہم کہتے ہیں لا نافیہ، تو لا نافیہ کا ہے، اور یفرطون یہ ہمارا فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یفرطون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فاعل بارز اس میں ہوتا ہے واو، ٹھیک ہے، اور یہ جملہ فعلیہ یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنے گا ہمارا ہم مبتدا کے لیے، ٹھیک ہے، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور ترجمہ اس کا ہوگا وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اگلی ہماری آیت ہے انت علی کل شیء شہید، ٹھیک ہے، اس کی ہم انالائسس کر لیتے ہیں۔ انت ضمیر منفصل واحد مذکر حاضر، یہاں پر ہمارا مبتدا بن رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ضمیر منفصل جو الگ رہنے والی ضمیر ہیں یہ ہمیشہ مبتدا بن کر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مبتدا ہو گیا یہاں پر الا، الا ہمارا حرف جر ہے، اور آگے ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ کلی شیئن، کلی جو ہے یہ ہمارا مضاف ہے اور شیئن مضاف الیہ ہے، یعنی یہ مرکب اضافی بن کر پھر یہ مجرور ہوگا الا حرف جر کے لیے، ٹھیک ہے، یہ مجرور ہو جائے گا مرکب اضافی، اور پھر مرکب اضافی مجرور اور حرف جارہ یہ مل کر مرکب جاری بنیں گے، اور یہ متعلق خبر ہوں گے۔ شہیدن ہمیں مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے، سامنے دونوں تنوین دیکھ لیں آپ پیش کی ہیں اس پر، تو یہ ہماری خبر ہو جائے گی، بہت آسان سی آیت تھی، بہت آسان سا اس کا انالائسس تھا، تو یہ ہو گئی ہماری خبر، ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ترجمہ اس کا کر لیں تو ہر چیز پر گواہ ہے یا خبردار ہے، شہیدون کا ترجمہ دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا جو جملہ اسمیہ کا پارٹ 1 تھا اس کی تمام آیات کا انالائسس مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔